बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुस्तम आपसे मुखातब हूँ और आज साइकोलिंग्विस्टिक्स के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन ब्रेन दिखाया गया है। इसको कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर और ये है राइट हेमिस्फीयर। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके बारे में ये एक आम सा ख्याल है कि वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर में होती है, ब्रेन के लेफ़्ट हेमिस्फीयर में हमारी लैंग्वेज होती है। यानी इस एरिया को, ये जो सामने वाला एरिया है यहाँ पे इसे हम कहते हैं ब्रोका एरिया। तो यहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है और थोड़ा सा पीछे करके जैसे यहाँ पे ये जगह जो है इसे हम कहते हैं वर्निकी एरिया। ये यहाँ से जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी परसेप्शन और रीडिंग, जिसे हम कहते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल होती है। एक दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए, शायद ये देखिए, तो ये आपको लेफ़्ट हेमिस्फीयर दिखाया गया है। ये है एरिया ब्रोका एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ईयर होता है, ईयर, तो ये लेफ़्ट फ्रंटल लोब है। ये जो एरिया है जिसको ब्रोका ने डिस्कवर किया, तो यहाँ पे जो है वो हमारा स्पीच कंट्रोल होती है। और दूसरा जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे जो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो कंट्रोल होती है। जैसे कि लिखा भी है, ब्रोका एरिया इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट स्पीच and Wernicke area is involved in speech processing and understanding language। अच्छा, इसमें ये हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से इस एरिया में स्पीच कंट्रोल होती है, यानी हम बोलते हैं। अगर कोई बंदा नहीं बोल सकता तो उसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे डैमेज है ब्रेन। और अगर उसको वो बोल तो सकता है लेकिन उसको दूसरों की बातों की समझ नहीं आती है, तो वो यहाँ पे गड़बड़ है। अब इंसान जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 10 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। 10 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। और ब्रेन के बारे में अभी तक स्टडी नहीं की जा सकी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्रेन का, इंसान के अंदर जो ब्रेन है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है और बाकी अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ। और ब्रेन के बारे में हमें इसलिए नहीं पता चलता कि ये जब काम कर रहा होता है तो उस वक्त भी ये कोई हरकत नहीं कर रहा होता, यानी खामोश इस तरह पड़ा होता है जैसे आपको दिख रहा है इस तरह। तो वरना कोई चीज़ मूव करती है, जैसे हम बोलते हैं, इस वक्त मैं बातें कर रहा हूँ, तो अगर हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा जो है हमें बाहर से हिलता हुआ नज़र आए तो हम कह सकते हैं फ़लाँ पार्ट जो है ब्रेन का वो हरकत कर रहा है। अब ये सारे गैसेज हैं। कुछ ये ब्रोका ने दरियाफ़्त कर लिया, ब्रोका का ख्याल है कि यहाँ पे स्पीच कंट्रोल होती है, और वर्निकी ने ये एरिया दरियाफ़्त किया। कुछ जो ब्रेन सर्जन हैं, जो पेशेंट आते हैं, जो एक्सीडेंट्स जिनके होते हैं, उनकी जो सर्जरी की जाती है उससे कुछ डेटा इकट्ठा किया जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। साइकोलिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू ब्रेन। साइकी ब्रेन को कह सकते हैं हम, और लिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू ब्रेन। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, अभी आपको वो देखिए। ये आपके सामने एक बुक है जिसका टाइटल है लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर। तो ये बुक लिखी है डॉक्टर तारक रहमान साहिब ने, और इसका एक जो यहाँ पे उन्होंने कुछ ब्रेन के बारे में बातें लिखी हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असल में जो साइकोलिंग्विस्टिक्स के साथ एक और जो रिलेटेड एरिया है उसे हम कहते हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, न्यूरॉन्स। थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि दिमाग के अंदर 10 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज़ नोन एज न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। और साथ साथ यही न्यूरॉन्स जो हैं इनमें से कुछ जो हैं लैंग्वेज को भी कंट्रोल करते हैं। तो इनके बारे में डॉक्टर साहब लिखते हैं, द लेटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर बायोलॉजिस्ट एंड मेडिकल साइंटिस्ट, यानी इसके बारे में कह रहे हैं, बिकॉज इट स्टडीज़
it studies, just a minute, speech defects such as aphasia and the involvement of the brain in producing, understanding and storing language. تو نیورو لنگوسٹکس کے یہ 3 امپورٹنٹ شعبہ ہیں کہ وہ جتنے اسپیچ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ہمارے، خاص طور پہ افیسیا ہے، تو ان کو وہ اسٹڈی کرتی ہے. اور اس کے لیے پائنیئرنگ بک آن دا بایولوجیکل فاؤنڈیشنز آف لینگویج بائی لیننبرگ، یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. یہ 1967 میں یہ بک چھایا ہوئی ہے. تو ڈاکٹر طارق رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بک پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا بایولوجیکل فاؤنڈیشن آف لینگویج، کہ لینگویج جو ہے برین کے کس حصے میں ہے. یہ سمجھنے کے لیے، یعنی نیورو لنگوسٹک اسٹڈی کے لیے ہمیں یہ بک پڑھنی چاہیے. دا برین ہیز ایریاز وچ اسٹور ورڈز and the rules which produce sentences. Most of us use the left side of the brain for linguistic work. جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو لیفٹ ہیمیسفیئر دکھایا تھا، لینگویج وہاں پہ بیس کرتی ہے. اچھا، اسی طرح ڈاکٹر طارق رحمان کہتے ہیں we have about 12 billion neurons and they connect with each other as if electrical currents are passing through them. These days positron emission tomography PET یہ ایک ٹیسٹ ہے جو دماغ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ can tell us which part of the brain is working. ویسے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا برین کا کون سا ایسا کام کر رہا ہے جب ہم بولتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ جو PET ٹیسٹ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برین کا کون سا ایسا کام کر رہا ہے جب ہم لینگویج کوئی کام کر رہے ہو. مثال کے طور پر دا پرنسپل اس ٹیسٹ کا کیا ہوتا ہے؟ دا پرنسپل از سمپل. اف ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز آر گیون ٹو اے پرسن ان سم فارم آف شوگر اینڈ دا پرسن ڈز لنگوسٹک ورک. یعنی ایک بندہ کوئی لینگویج کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ایسے لکھ رہا ہے، کوئی اسپیچ کر رہا ہے، اور ساتھ اس کو ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز شوگر میں ملا کے دے دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دا پارٹ آف دا برین وچ کنزیومز مور انرجی ول emit مور پارٹیکلز. تو دماغ کے جو ایسا کام کر رہا ہوگا اس وقت تو وہ زیادہ پارٹیکلز کو خارج کرے گا. صاف ظاہر ہے جہاں پہ لینگویج ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ اسپیچ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیٹس سے اگر آپ بول رہے ہیں اور بروکا ایریا جو ہے آپ کا خیال ہے کہ یہاں سے زبان نکل رہی ہے آپ کی، یعنی آپ کی اسپیچ نکل رہی ہے، تو جب آپ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز انٹر کریں گے شوگر کے اندر، تو وہاں پہ دماغ کا جب ٹیسٹ لیا جائے گا PET ٹیسٹ، تو اس میں پکچر میں یہ والا ایریا جو بروکا ایریا اگر یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آئے گا. پھر آپ سمجھ جائیں کہ اسپیچ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے. اگر اس کی بجائے پچھلا ایریا ورنک ایریا وہاں پہ زیادہ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکل سامنے نکل کے آ رہے ہیں یا ان کا پرنٹ نکل رہا ہے اس پیٹ میں ٹوموگرافی میں، تو اس کا مطلب ہے لینگویج وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ لینگویج دماغ کا کون سا حصہ جو ہے لینگویج کو کنٹرول کر رہا ہے. دوسرا، thus we can find out which part of the brain does what kind of work. اچھا آگے لکھا ہے unfortunately the scholarly work on this subject is a bit technical in nature. یعنی اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی ٹیکنیکل ہیں، یعنی عام قاری کو، عام اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی ہیں. yet one book which can be recommended، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، for beginners despite the fact that it has been superseded by new research is Peter Russell's book called The Brain Book. تو 1979 میں پیٹر رسل نے جو بک لکھی ہے برین بک، یہ پڑھنے کے قابل ہے. تو اس میں آپ کو دماغ کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چل جائیں گی. ایک اور بک ہے این ایڈوانس بک آن اسپیکٹس آف دا مائنڈ برین اینڈ لینگویج وچ آئی ریکمینڈ بیکاز اٹ ہیز بین ایڈیٹیڈ امنگ ادرز بائی اے پاکستانی لنگوسٹ کالڈ انجم سلیمی از ان سرچ آف اے لینگویج فار دا مائنڈ برین. 2005 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، ان سرچ آف اے لینگویج فار دا مائنڈ برین. تو اس کو ڈاکٹر طارق رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھیے
یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، اگرچہ یہ بھی تھوڑی سی ایڈوانس ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، یہ ہے ڈاکٹر ریاض حسن صاحب نے لکھی ہے، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کا نام ہے ایسپیکٹس آف سائیکو لنگوسٹکس۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی دماغ کے بارے میں کافی باتیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ دماغ جو ہے ایک عجیب و غریب چیز ہے اور اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ the field is not well defined because nobody really knows quite what the brain does or how it does what it does، کہ برین جو کچھ بھی کر رہا ہے اندر ہمارے اسکلپ کے اندر، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ اٹ از cocooned and is sealed inside the opaque shell of the skull۔ ہماری جو انسانی کھوپڑی ہے جس کے اندر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ It does not writhe or wriggle within its cage۔ اچھا یہ اندر جو ہے نہ تو کروٹ لے رہا ہے، نہ یہ ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر چپ چاپ پڑا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ ہمارا اسٹومک ہے وہ مسکولر باڈی ہے، وہ بھی موومنٹ کر رہا ہے، ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ موومنٹ کر رہے ہیں، ہمارا جو دل ہے ہارٹ بیٹ ہے ڈرم بیٹ ہے وہ بھی موومنٹ کر رہا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کام ہو رہا ہے۔ لیکن دماغ جو ہے بالکل خاموش طریقے سے پڑا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ رائد اور ریگل۔ تو پھر بھلا کوئی کیسے جانے کہ یہ کون سا حصہ اس کا کام کر رہا ہے؟ ایون وین اٹ از ورکنگ ویری ہارڈ، جب دماغ بہت زیادہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ سویا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، ریاض صاحب بھی کہتے ہیں کہ سپرفیشل ٹیسٹنگ پروسیجرز exist but so far it has not been possible to actually observe the brain at work۔ لیکن آج تک کوئی بندہ بھی برین کو کام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکا ہے، خاص طور پہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کون سا ایریا دماغ کا جو ہے کام میں لگا ہوتا ہے، یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا، یہ ایک مسٹری ہے۔ الیکٹروڈز اپلائیڈ ایٹ پوائنٹس آن دا cranium have determined that different parts of the brain control different bodily function۔ Some insights have also been derived from congenital problems, others from surgery and the effects of brain damage through disease or accidents۔ ہاں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں اب تک، وہ یا تو سرجری سے، یا برین کی سرجری کی گئی ہے اس سے جو رزلٹ نکلا ہے، کوئی بندہ بول رہا تھا، اس کا کوئی حصہ دماغ کا سرجری کے لیے کاٹا گیا، اس نے بولنا بند کر دیا تو ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ ایریا جو ہے اسپیچ کو کنٹرول کرتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پتہ چل گیا، یا پھر وہ الیکٹروڈ ذرا جو اپلائی کیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے پوسٹ امیشن ٹوموگرافی پیٹ، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ ٹیسٹ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے دماغ کا کون سا حصہ کام کر رہا ہے۔ یا پھر FMRI ہے، جس کا مطلب ہے فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، کہ دماغ کے فنکشنز کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے FMRI۔ یا پھر ایک اور ہوتا ہے کمپیوٹر ایکشل ٹوموگرافی کیٹ، یہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں دماغ کیسے کام کر رہا ہے۔ They have helped to form some pictures indicating areas that become warmer or cooler when the brain is engaged in certain kinds of activity۔ تو جب یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دماغ کس جگہ سے گرم ہوا ہے، کس جگہ سے ابھی وہ ٹھنڈا ہے، تو اس سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ برین کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، اور یہ طے ہے کہ لینگویج جو ہے اس کا بہت بڑا فنکشن ہے برین کا۔ اگر برین ڈیمیج ہو جائے تو لینگویج جو ہے آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، نہ بول سکیں گے نہ سن سکیں گے۔ تو جو کوگنیٹو سائنٹسٹ ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ لینگویج جو ہے لیفٹ ہیمیسفیئر میں ہے اور بروکا ایریا میں ہے اور ورنکی ایریا میں ہے، لیکن دماغ اتنی ایک عجیب چیز ہے کہ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک اس کو کوئی بھی جانچ نہیں سکا ہے۔ یہ آخری بات میں کر کے پھر ختم کرتا ہوں کہ
it has also been established that language activity is concentrated primarily but not entirely in two parts of the brain located in the left cerebral hemisphere. تو اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بروکا ایریا ہے اور دوسرا ورنکی ایریا ہے. اور our concern is with the brain and language. یہ ہے سائیکو لنگوسٹکس، برین اینڈ لینگویج. ایٹ لیسٹ ٹو ایریاز located in the left part of the cerebrum, the largest part of the brain, are involved in the processing and production of language. These are known as Broca area and Wernicke area. The first located approximately behind the left temple. یعنی آپ کا جو سامنے والا ماتھا ہے، ماتھے کے لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کی کن پٹی ہے اس کے اوپر تقریباً اوپر کر کے دماغ میں موجود ہے، اور دوسرا تھوڑا سا پیچھے کر کے ہے. اٹ از سجیسٹڈ دیٹ بروکا ایریا از مور کنسرنڈ ود دا پروڈکشن آف لینگویج. یہ اسپیچ کو کنٹرول کرتا ہے. وائل ورنکی ایریا از مور کنسرنڈ ود دا پروسیسنگ آف ان کمنگ اسپیچ ڈیٹا. تو یہ تھوڑی سی معلومات دی ہیں میں نے آپ کو برین کے بارے میں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم مزید لیکچر دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ سائیکو لنگوسٹکس کس طرح کا فیلڈ ہے، اور ایک آپ کا برین ہے، ایک آپ کا مائنڈ ہے. تو جو سائیکو لنگوسٹکس ہے وہ مائنڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور جو برین کے ساتھ برانچ ڈیل کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نیورو لنگوسٹکس. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو لنگوسٹ ہیں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں، خاص طور پہ سائیکالوجسٹ یعنی جن کو ہم کہتے ہیں سائیکو لنگوسٹ، وہ چونکہ وہ تو سرجن نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو وہ دماغ کے بارے میں تھیریز پیش کرتے رہتے ہیں کہ دماغ لینگویج ایسے جیسے اب نوم چومسکی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تھیری پیش کی ہے کہ دماغ کے اندر پہلے سے لینگویج کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں. اب کس جگہ ہوتے ہیں یہ تو ان کو نہیں پتہ، کیونکہ وہ برین سرجن تو نہیں ہیں، لیکن وہ لنگوسٹ ہیں اور سائیکو لنگوسٹ ہیں. تو سائیکو لنگوسٹ جو ہوتے ہیں وہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی بندہ اگر بولتا ہے اور وہ توتلا ہے، کچھ اس کے جو ساؤنڈز ہیں وہ نہیں نکل رہی ہیں، تو اس سے وہ تھیورائز کرتے ہیں، تھیریز پیش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا. لیکن جو نیورو لنگوسٹ ہیں، جو برین سرجنز ہوتے ہیں، جو نیورولوجی کو فیل کرتے ہیں اور نیورونز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ لینگویج ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا فزیکل ایریا ہے جو دماغ کا وہ لینگویج کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر ہم مزید لیکچر ریکارڈ کریں گے. یہ جو لیکچر ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ایک طرح کا سینسٹائز کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، کہ کم از کم ان کو کچھ ٹرمز کا پتہ ہو کہ برین کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، کچھ بکس کا پتہ ہو، لیفٹ ہیمیسفیئر کیا ہے، رائٹ ہیمیسفیئر کیا ہے، لیٹرلائزیشن کیا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم آگے ڈسکس کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.